अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबकी खैरियत के लिए दुआगो हूँ। वीडियो का जो मौजू है वो ये है कि जब हम किसी को कोई रकम जो है उधार देते हैं, यानी जब हम किसी को कर्ज देते हैं, तो ऐसे कौन से जो है वो कानूनी तरीकाकार हैं जिससे हमने जो रकम उधार दी है उसको जो है वो कानूनी तफाजा हासिल हो जाए। और फिर जब कर्ज वापसी का जो है वो टाइम आता है और जिस शख्स को हमने कर्जा दिया होता है वो अगर उस टाइम पर जो है हमें वो मुआहदे के मुताबिक जो है वो कर्जा वापस नहीं करता जो उसने हमसे लिया हुआ होता है, तो हमारे पास जो है ऐसे कौन कौन से जो है वो कानूनी तरीकाकार होते हैं जिससे हम जो है वो अपना कर्जा जो है मुताबिक कानून जो है वो रिकवर कर सकें। क्योंकि कर्ज लेना और देना जो है ये तो एक सिविल मामला है, लेकिन बाज़ अब ऐसी सूरत भी पैदा हो जाती है कि जब कोई शख्स जो है बर वक्त कर्जा वापस नहीं करता तो उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है जिससे सिविल मामला तो पीछे रह जाता है और जो फौजदारी मामला है वो शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में बताना यही मकसद है कि कर्ज देने का जो है वो कानूनी तरीकाकार क्या है जिससे जब हमें कोई शख्स जो है वो बर वक्त जो उसने हमसे रकम ली होती है वापस नहीं करता, तो हमारे पास जो है वो ऐसा कौन सा कानूनी तरीकाकार है जिससे हम कानूनी तरीके से सिविल तरीके से जो है वो अपना कर्जा वापस ले लें और किसी भी लड़ाई झगड़े से जो है वो ग्रेस करें। हमें ज़हनी तौर पर ये तसल्ली हो कि ठीक है, अगर इसने कर्जा जो है बर वक्त हमारा वापस नहीं किया तो हमारे पास जो है कानूनी चाराजी मौजूद है, हम कानून के मुताबिक जो है वो कर्जा वापस ले लेंगे। हमें जो है हर सूरत जो है वो फौजदारी मामला में यानी लड़ाई झगड़े में जो है वो नहीं पड़ना है। और कर्ज के बारे में एक चीज़ ये है कि बुनियादी तौर पे जो कर्ज किसी को देना है ये तो एक बड़ा नेक जज्बा होता है, क्योंकि एक शख्स जो है वो हमारे पास मुसीबत में आता है, परेशानी में आता है, हमें अपनी को जो है माली मुश्किल बताता है और हम जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं अगर हमारे पास गुंजाइश होती है। क्योंकि जो हम कर्जा देते हैं किसी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सूद पर तो जो है वो कर्जा किसी को दिया जा नहीं सकता, और दूसरा जो हमारे जो शरीयत के मामला है मुसलमानों के उसमें भी जो है हम कर्जा जो है वो किसी को जो है वो सूद पर नहीं दे सकते। सिर्फ जो एक मुसलमान शख्स है वो जो पाकिस्तानी है वो जो शख्स है वो किसी को जो कर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अपने किसी दोस्त साथी रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर की मदद करने के लिए कर्जा देता है। तो इसके पीछे जो जज्बा होता है वो सिर्फ नेकी का ही होता है। तो इसलिए ये जो मैं समझता हूँ कि ये जो कर्ज देना है ये एक बड़ा नेकी का जज्बा है और ये बड़े दिल वाले जो लोग होते हैं ये उन्हीं का काम होता है। क्योंकि बाज़ अब ऐसी भी सूरत होती है कि बाज़ लोगों के पास गुंजाइश तो होती है लेकिन कोई उनसे जब कर्जा मांगने आता है तो वो जो है उसकी मदद नहीं करते। तो इसलिए जो कर्जा है ये एक बड़ा ही नेक जज्बा है, और अगर हमारा कोई भाई दोस्त रिश्तेदार हमारे पास आए और अगर हमारे पास जो है वो गुंजाइश हो तो हमें जो है उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। लेकिन जो कर्जा है वो देते वक्त हमारे ज़हन में कुछ ख्यालात आ जाते हैं कि यार ये कर्जा जो मैं शख्स को दे रहा हूँ अगर इसने बार वक्त मुझे वापस ना किया तो मेरा इसके साथ कोई झगड़ा ना पैदा हो जाए, तो मैं ऐसा जो है वो कौन सा कानूनी तरीका जो है वो अख्तियार कर लूँ। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि कर्जा देते वक्त जो है वो अपने कर्जे को जो है वो आप कानूनी तौर पर जो है वो महफूज कर लें। तो अपने कर्जे को कानूनी तौर पर महफूज करने का तरीका ये है कि जब भी आपका कोई दोस्त जो है या कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा साथी या कोई फैमिली मेम्बर जो है वो आपसे जो है वो कर्जे की डिमांड करता है और अपनी को आपको मुश्किल बताता है, कोई परेशानी बताता है और आपसे ये कहता है कि मुझे जो है आपसे रकम की ज़रूरत है, यानी वो आपसे कर्जा मांगता है और आपके पास जो है वो गुंजाइश भी होती है और आप जो है उसकी मदद करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप अपने ऐसे दोस्त रिश्तेदार साथी या किसी फैमिली मेम्बर की जो है मदद करते हैं यानी इसको कर्जा देते हैं, तो ऐसे कर्जे को जो है कानूनी शक्ल देने के लिए उसको जो है वो इन राइटिंग ले आएँ, यानी उसको जो है वो लिखत पढ़त में ले आएँ, उसको उसकी जो है कोई तहरीर तैयार कर लें। जब कोई मुआहदा कोई जो ऐसा जो कोई टर्म्स होती हैं जो फ्रीकैन के दरमियान तय हो जाती हैं उनको तहरीरी सूरत में ले लिया जाता है तो वो एक दस्तावेजी जो है वो सबूत बन जाता है, और जब दस्तावेजी सबूत बन जाता है तो किसी भी तनाज़े की सूरत में जो है वो दस्तावेज जो है वो हेल्पफुल साबित होती है। तो इसलिए जब हमसे हमारा कोई दोस्त अजीज या रिश्तेदार जो है वो कर्जे का मुतालबा करता है तो कानूनी तौर पर जो है अपने सरमाए को महफूज करने का तरीका यही है कि ऐसे मुआहदे को जिसके तहत जो है हम उसको कर्जा दे रहे हैं उसको जो है वो कानूनी शक्ल में ले लिया जाए, यानी उसको जो है वो तहरीर कर लिया जाए। और तहरीर करने का तरीका क्या है? तहरीर करने का तरीका इसका बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास जो है ऐसा जो है वो टाइम मौजूद है या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो कर्जा है ये मोमन जो है हमसे कोई रिश्तेदारी मांगता है, कोई दोस्त अजीज ही मांगता है जिससे हमारा जो है एक मोहब्बत का भी रिश्ता होता है और एक हिचकिचाहट भी जो हमें उस शख्स से होती है। तो इसलिए अगर हम ये अफोर्ड कर सकें या हमें जो है ईजीली अवेलेबल हो तो हमें जो ऐसी तहरीर है ये किसी स्टैम्प पेपर पे लिख लेनी चाहिए, ताकि जो एक सरकारी कागज़ है उस पर तहरीर लिख ली जाए। और वो जो स्टैम्प पेपर तहरीर होती है उसका एक फ़ायदा ये होता है कि स्टैम्प पेपर जो है आजकल आपको पता है कि ये प्रिंटेड होते हैं और ये कंप्यूटराइज होते हैं, और जिस दिन ये निकलते हैं उस दिन की जो डेट है वो भी उस पर प्रिंट हो जाती है।
تو اس لیے جب یہ اسٹیمپ پیپر پر لکھا جاتا ہے تو اس پر جو ڈیٹ ہے اس دن کی پرنٹ ہو جاتی ہے، اور کوئی شخص بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو ایک ایسی دستاویز ہے جو کہ ابھی تیار ہو گئی، اور پھر جس نے اسٹامپ نکلوایا ہوتا ہے وہ از خود جا کے اس کو نکلواتا ہے، تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ کسی نے جعلی تیار کر لیا ہے۔ تو اس لیے اسٹیمپ پیپر کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی بھی اسٹیمپ پیپر لے سکتے ہیں، آپ کسی بھی 100 روپے والے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لیں، لیکن بعض لوگ جو ہے اس میں جو ہے 1200 روپے والا قرار نامہ جو ہوتا تھا جو کہ 1 جولائی 2023 سے ختم ہو چکا ہے، وہ 3000 روپے والا جو ہے وہ جو ایک اسٹامپ پیپر ہو گیا ہے، تو بعض لوگ جو ہے اس پر جو ہے اس ایسے معاہدے کو لکھتے ہیں، قرضے کے معاہدے کو۔ تو یہ جو 3000 روپے والا اسٹیمپ پیپر ہے یہ خصوصاً جو ہے پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، پنجاب میں اب قرار نامے کا جو اسٹیمپ پیپر ہے وہ 3000 روپے کا ہو چکا ہے 1 جولائی 2023 سے نیا جو فرانس ایکٹ آیا ہے پنجاب میں اس کے تحت۔ تو یہ جو 3000 روپے والا اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ غیر منقولہ جو جائیداد ہوتی ہے اس کے معاہدے کی بابت ہوتا ہے، اس کا جو اسپیسیفکلی جو ہے وہ قرض کی بابت جو ہے اس کو اسٹامپ کو جو ہے وہ نہیں نکلوایا جا سکتا، لیکن بعض لوگ نکلواتے ہیں۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ لینے اور دینے والے دونوں کا جو ہے وہ نام آ جاتا ہے، تو اس لیے لوگ اس کو نکلوا لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف 100 روپے والے اسٹیمپ پیپر پر لکھ لیں تو کوئی اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو قرضہ ہے اس کے لین دین کے بارے میں جو پاکستان میں جو اسٹیمپ ایکٹ ہے اس میں کچھ اسپیسیفکلی نہیں بتایا گیا کہ کون سی جو ہے مالیت کا جو ہے وہ اسٹیمپ لگایا جائے گا، تو اس لیے آپ صرف ایک یادداشت کے طور پر جو ہے وہ کوئی 100 روپے والا بھی جو ہے اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی 1200 والا یا 3000 روپے والا اسٹیمپ پیپر جو ہے کسی نے یوز کیا ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ پراپرٹیز کے لین دین کی بابت ہے، وہ قرضے کی لین دین کی بابت نہیں ہے، لیکن بعض لوگ پھر بھی یہ پیسے خرچ کر لیتے ہیں، یہ ان کی صوابدید ہے۔ بہرحال آپ کو تحریر کر لینی چاہیے، چاہے وہ آپ کسی بھی اسٹیمپ پیپر پر کریں، لیکن اگر آپ جو ہے یہ تحریر جو ہے کسی اسٹیمپ پیپر پر نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکے، یا آپ کی ایسی پوزیشن ہے کہ آپ کو اسٹیمپ پیپر جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل نہیں، یعنی آپ چھٹی والا دن جو ہے کسی کو قرضہ دے رہے ہیں، یا آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ اسے ہچکچاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار چلو میرا اس سے اتنا قریبی تعلق ہے، میں اس کو اسٹیمپ پیپر کیوں کہ یہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے، تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ تحریر جو لکھنی یہ کوئی بری بات نہیں، اس میں ہر کسی نہ ہچکچائیں۔ چلے اسٹیمپ پیپر کی حد تک جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ جو ہے ایک سادے کاغذ پہ اپنی تحریر لکھ رہے ہیں، اس کی بھی وہی قانونی حیثیت ہے، کیونکہ جو اسٹیمپ ایکٹ ہے اس میں قرضے کی بابت جو ہے کچھ اسپیسیفکلی جو ہے وہ اسٹیمپ کا تو ذکر نہیں ہے، تو اس لیے اگر آپ کسی سادے کاغذ پر جو ہے وہ تحریر لکھ لیتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے وہی جو ہے اس کی بھی جو ہے وہی ویلیو بن جاتی ہے جو کہ ایک اسٹیمپ پیپر کی تحریر کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ نے جب کسی کو قرضہ دینا ہے تو قرضے کو قانونی شکل اس کا قانونی پروف بنانے کے لیے آپ نے اس کو جو ہے وہ تحریر کر لینا ہے۔ تو اس طرح تحریر جو ہے وہ اسٹیمپ پیپر بھی ہو سکتی ہے اور سادے کاغذ پہ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی جو ہے طریقہ کار کو جو ہے آپ اپنا کر جو ہے وہ اپنی تحریر کر کے تو وہ جو قرضہ آپ کسی کو دیتے ہیں اس کو جو ہے قانونی طور پر جو ہے ایک دستاویز میں لا سکتے ہیں۔ اگر کل کو آپ کو تنازع پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ جو دستاویز ہے وہ آپ کے کام آئے گی۔ پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ جس دوست رشتہ دار یا فیملی ممبر کو آپ قرضہ دے رہے ہیں اگر آپ اسے ایک چیک لے لیتے ہیں تو یہ آپ کا جو ثبوت ہے قرضہ دینے کا وہ مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں چیک کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو چیک ہے یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جو پاکستان میں لا ہے وہ یہ ہے کہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کو پرزپشن آف ٹروتھ حاصل ہوتی ہے، یہ جس شخص کے پاس بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں یہی پرزیوم کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے پاس جو ہے وہ درست طور پر ہے، جب تک کہ کوئی ایسی ٹھوس اور جو ہے کوئی مضبوط شہادت جو ہے اس کے برعکس جو ہے وہ نہ آ جائے کہ یہ چیک جو ہے یہ غلط طور پر کسی شخص نے حاصل کیا ہے، اس کو جو ہے پرزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہوتی ہے۔ اور جب کوئی شخص چیک لیتا ہے تو اس چیک کے بارے میں جو ہے اسپیسیفکلی کوئی تحریر کرنے کی جو ہے وہ بھی قانونی طور پر ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب آپ تحریر کر رہے ہیں اور ساتھ آپ نے چیک بھی لے لیا ہے تو اس تحریر میں جو ہے وہ چیک کا بھی جو ہے وہ ذکر کر لیں، تو اس سے جو ہے وہ آپ کے جو ثبوت ہیں وہ بالکل جو ہے مضبوط ہو جائیں گے، پختہ ہو جائیں گے، اور کسی بھی تنازع کی صورت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کا بر وقت جو ہے وہ قرضہ جو ہے واپس نہیں کرتا تو یہ جو ثبوت ہیں یہ آپ کی جو ہے یہ مدد کریں گے۔ اب یہ جو تحریر ہوتی ہے قرضہ کسی کو دینے کی یہ بڑی سمپل سی ہوتی ہے، اس میں آپ اس کو ایزیلی خود ہی ڈرافٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی مشکل چیزیں لکھنے کی چیز نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں بالکل سمپل سی تحریر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وہ جو شخص جو ہے جو قرضہ لے رہا ہوتا ہے اس نے اپنا نام لکھنا ہے، وہ اس کی طرف سے تحریر لکھی جاتی ہے اس کے حق میں جس نے قرضہ دیا ہوتا ہے، تو اس نے سب سے پہلے اپنا نام، پھر آگے اس کی ولدیت آ جائے گی، پھر وہ کہاں کا رہنے والا اس کا ایڈریس آ جائے گا، ساتھ وہ یہ اقرار کرے گا کہ یہ مجھے اتنی رقم کی جو ہے وہ ضرورت تھی جو کہ مجھے گھریلو ضرورت ہے یا کوئی بھی ضرورت ہے اس کا وہ ذکر کر سکتا ہے۔ اگر وہ ذکر نہ بھی کرے صرف اتنا ہی لکھ دے کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت تھی اور میں نے اپنے اس دوست رشتہ دار یا جس سے بھی جو ہے وہ رقم ادھار لی ہے، اگر یہ بھی نہیں لکھتا کہ میں نے دوست رشتہ دار سے ادھار لی ہے تو سمپل اس کا نام لکھ دے کہ اس سے جو ہے میں نے رقم ادھار لی ہے، اس کا نام آ جائے گا، اس کی ولدیت آ جائے گی،
اور آگے اس کا ایڈریس آ جائے گا، اور ساتھ یہ وہ اقرار کرے گا کہ یہ رقم جو ہے میں اس طریق کو جو ہے اس کو واپس کر دوں گا، اگر میں اس طریق کو اس کو واپس نہیں کروں گا تو یہ میرے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کر سکتا ہے، اور چونکہ جو قانونی کارروائی ہے وہ میری وجہ سے ہوگی کیونکہ میں نے اس کی رقم واپس نہیں کی، تو اس لیے جو عدالتی اخراجات ہوں گے وہ بھی ایسی صورت میں جو ہے وہ میرے ذمہ ہوں گے۔ تو یہ آپ تحریر لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے چیک لیا ہے تو باقی ساری تحریر جو ہے وہ تو ایسے ہی رہے گی، لیکن صرف اس میں جو ہے وہ ایک چیز اینڈ میں آ جائے گی جدھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں رقم جو ہے اس طریق کو واپس کر دوں گا، اس کے ساتھ ہی وہ آگے یہ بھی لکھ دے کہ اس رقم کی ادائیگی کے لیے میں نے اس کو اس طریقے جو ہے وہ چیک نمبری، اور آگے اس چیک کا نمبر لکھ لیں، اور بینک جو ہے اس جس بینک کا وہ بینک لکھ لیں، یہ میں نے اس چیک کا نمبر اس بینک کا بھی دے دیا ہے جو کہ مقررہ طریق پر ہر صورت جو ہے وہ کیش ہو جائے گا۔ اگر وہ چیک جو ہے وہ مقررہ طریق پر کیش نہیں ہوتا تو پھر اس کو حاصل ہوگا یہ قانونی کارروائی میرے خلاف کر لے، اور اس میں بھی پھر وہی ہوگا کہ قانونی کارروائی کے جو اخراجات ہیں وہ جو شخص جو ہے وہ جو قرضہ لے رہا ہے اور وہ بر وقت واپس نہیں کر رہا تو اس کے ذمہ ہی ہوں گے۔ تو اس طرح یہ دیکھیں کہ یہ ایک بالکل سمپل سی تحریر ہے جس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے، آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ خود ہی گھر میں ڈرافٹ کر سکتے ہیں، آپ کو کسی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی وسیقہ میں اس کو بلوانے کی ضرورت ہے۔ یہ بالکل ایک سمپل سی چیز ہے جو ہے وہ ایک تحریر ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو ایک قانونی چیز بتا دوں جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو تحریر ہے اس میں آپ نے 2 گواہان ڈالنے ہیں۔ وہ 2 گواہان کون ڈالنے ہیں؟ جو بندہ بینیفیشری ہوتا ہے نا اس نے اپنی مرضی کے 2 گواہان ڈالنے ہیں، کیونکہ جب تنازع پیدا ہونا ہوتا ہے تو وہی گواہ آپ کی فیور میں جو ہے گواہی دیتے ہیں جو آپ کی فیور کے گواہ ہوتے ہیں۔ اگر جو شخص جو ہے وہ قرضہ لے رہا ہے اس نے اپنی مرضی کے گواہ ڈال لیے ہیں اور کل کو کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا ساتھ دیں گے، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو چونکہ بینیفیشری جو ہے اس ڈاکومنٹ کے آپ ہیں، تو جو قرضہ دے رہا ہوتا ہے وہ ہے اس ڈاکومنٹ کا بینیفیشری، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے 2 گواہ جو ہے وہ شامل کرے گا۔ تو جو پاکستان میں لا آف ایویڈنس ہے اس کے تحت یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا معاہدہ جو کہ فریقین کے درمیان طے پا جاتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ 2 گواہان کی جو ہے وہ گواہی ضروری ہے۔ تو اس لیے کم از کم جو ہے آپ نے 2 گواہ جو ہے جو شخص قرضہ دے رہا ہے اس نے اپنی فیور کے ضرور ڈالنے ہیں۔ 2 گواہوں سے زیادہ بھی گواہ پڑھ سکتے ہیں، اگر دوسرا فریق گواہ ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال سکتا ہے اپنے، لیکن آپ نے کم از کم 2 گواہ اپنی فیور کے ڈالنے ہیں۔ آپ 3 4 5 6 گواہ بھی ڈال سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے قانونی طور پہ، تو لیکن کم از کم 2 گواہ جو ہے کسی بھی ڈاکومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے 2 گواہ جو ہے یہ لازمی ڈالنے ہیں، اور جو اپنا ایگریمنٹ آپ نے تیار کرنا ہے اس میں قرض دینے کی جو ہے وہ تاریخ اس کے اینڈ پہ آ جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی اس کے اینڈ پہ تاریخ لکھی ہوئی ہے اس ڈاکومنٹ کے، یہ تاریخ آ جاتی ہے، اور جس تاریخ کو آپ نے قرضہ جو ہے اس نے آپ کو دینا ہے اس تاریخ کو بھی اسپیسیفکلی آپ نے جو ہے وہ ڈاکومنٹ میں لکھ لیں تاکہ جو آپ کی ٹرمز ہیں وہ بالکل جو ہے وہ طے ہو جائیں۔ تو اس طرح آپ جو ہے اب جب کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ اس کو جب قانونی طور پر تحریر کر لیتے ہیں، آپ اس کو کسی اسٹیمپ پر بھی تحریر کر سکتے ہیں، سادہ کاغذ پر بھی جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں، اور تحریر کرنے کا میں نے آپ کو بالکل سمپل سا طریقہ بتا دیا، آپ اس سمپل سے طریقے سے تحریر کر لیں، خود ہی تحریر کر لیں، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ یہ تحریر کر کے 2 گواہ ڈالیں، پھر جو جتنے بھی اس کے فریقین ہیں وہ اس پر جو ہے اپنے ناموں کے نیچے جو ہے وہ سائن اور جو ہے وہ انگوٹھے لگا لیں تاکہ جو ہے ان کی انڈورسمنٹ ہو جائے اس پہ۔ پھر شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ اگر اویلیبل ہے تو وہ سب کے شناختی کارڈ نمبر لکھ لیں، لیکن اگر کسی کا شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ اویلیبل نہیں تو کوئی بات نہیں، وہ اگر کیونکہ شناختی کارڈ ہر وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور جب آپ معاہدہ کر رہے ہو اس وقت شناختی کارڈ نہیں ہے تو گواہ کی گواہی ڈالنی تو ضروری ہوتی ہے، یا جس کے حق میں بھی وہ اسٹامپ لکھا جا رہا ہے یا کوئی معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو اس کا بھی نام لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر شناختی کارڈ نہیں تو اس کے بغیر بھی کر لیں، کوئی ایسا جو ہے وہ مسئلہ پیدا اس سے نہیں ہوگا۔ صرف ضروری یہ چیز ہے کہ آپ نے جو بھی معاملہ کیا ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ تحریری طور پر لے آئیں۔ تو اس طرح جب تحریری طور پر آپ لے آئیں گے تو جب قرضہ واپس لینے کی آپ کے جو ٹائم آتا ہے اس وقت جو ہے اگر وہ شخص جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے وہ آپ کا قرضہ واپس نہیں کرتا تو آپ کے پاس جو ہے پھر یہ قانونی چارہ جو ہوتی ہے کہ آپ ایسے ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ قرضے کا جو ہے وہ ایک تحریری ثبوت بنانے کا، ایک قانونی ثبوت بنانے کا جو ہے یہ طریقہ ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز میں اینڈ میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو قرضہ ہے اگر آپ کسی کو قرضہ دے چکے ہیں اور آپ نے کوئی تحریر نہیں کی تو اس کے بارے میں جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی صورت میں بھی جو ہے آپ کے پاس قانونی چارہ جو موجود ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں لا یہ ہے، قانون جو ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں وہ زبانی قرار نامے کو بھی تسلیم کرتا ہے، اور زبانی قرار نامے کو ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو آپ کا جو معاہدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے آپ نے 4 چیزیں جو ہے وہ بیان کرنی ہیں، جس میں ایک آپ نے جو ہے کس تاریخ کو جو ہے کسی کو قرضہ دیا، کس وقت دیا اور کس جگہ دیا اور کن گواہان کی موجودگی میں دیا۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہے زبانی قرار نامے کی بابت ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، زبانی قرار نامہ بھی جو آپ کا موجود ہے،
تو آپ اس کی بنیاد پر بھی جو ہے کارروائی کر سکتے ہیں کسی ایسے شخص کے خلاف جس نے آپ کا جو قرضہ ہے واپس نہیں کیا. تو اس لیے اگر کسی شخص کے پاس قرضہ جو ہے کسی کو دینے کا جو ہے وہ قانونی ثبوت جو ہے نہیں ہے، تحریری ثبوت نہیں ہے، تو اس کے پاس جو ہے وہ زبانی قرار نامے کو جو ثابت کرنے کا وہ بھی قانونی موقع ہوتا ہے. اور پاکستان کا جو قانون ہے اس میں زبانی قرار نامے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے. صرف اس کو ثابت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ جس میں آپ نے جو ہے 4 چیزیں جو ہے ان کو جو ثابت کر دیں گے تو آپ کو جو زبانی قرار نامہ ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا، جس میں آپ نے تاریخ جو ہے وہ لکھنی ہے، یعنی کس تاریخ کو آپ نے قرضہ دیا کسی کو، کس وقت دیا اور کس جگہ پر دیا اور کن جو ہے وہ گواہان کے سامنے دیا. 2 گواہان جو ہے وہ ہونے ضروری ہیں. تو اس لیے زبانی طور پر جنہوں نے کسی کو قرضہ دے دیا ہوا ہے یا کبھی زبانی طور پر قرضہ دینا پڑ جاتا ہے تو آپ یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے پاس اس کو 2 گواہ ہونے چاہیے. آپ وہ تاریخ جو ہے وہ یاد کر لیں، وہ ٹائم یاد کر لیں اور اس مقام کو ذہن میں رکھیں، تو آپ کا زبانی قرار نامہ جو ہے وہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اور وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. اس میں بہت سے جو ہے زبانی قرار نامے پاکستان میں ثابت ہو کر تو لوگوں کو ریلیف ملا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریلیف ہے پتہ کب ملتا ہے؟ جب ہم سچے ہوتے ہیں تو ریلیف جو ہے وہ ایٹومیٹک ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بنا دیتا ہے. تو اس لیے اگر آپ سچے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے کسی نے کچھ زیادتی کر دی ہے تو پریشان مت ہوں. بے شک آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں، لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ سچ کی طاقت ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس زبانی قرار نامے کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے جو ہے اپنا جو حق ہے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. گو کہ جو سول دعوے ہوتے ہیں ان میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جو ٹائم ہوتا ہے ویسے بھی تو گزر جاتا ہے. جب تک ہم کارروائی نہیں کریں گے تو وہ بھی تو ٹائم گزر رہا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں مت سوچا کریں کہ ٹائم لگتا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ٹائم بھی بچا دیتا ہے، ان کے جو ہے معاملات وہ بھی جلدی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایسے دوست جن کے پاس جو ہے کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے تو وہ بھی پریشان مت ہوں. وہ زبانی قرار نامے کو جیسے میں نے ابھی آپ کو طریقہ بتایا ہے، اس زبانی قرار نامے کے ذریعے کے بھی جو ہے وہ اپنا اس زبانی قرار نامے کے ذریعے بھی جو ہے اپنا جو موقف جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں اور اپنا جو حق ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اب قرضہ واپس لینے کے قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ تو قرضہ واپس لینے کے قانونی طریقہ کار کو جو ہے وہ جاننے سے پہلے میری ایک جو گزارش ہے وہ ملاحظہ کر لیں کہ اگر جو ہے ہم سے کوئی ایسا شخص جو ہے وہ قرضے کا مطالبہ کرتا ہے جو کہ ہمارا بے شک دوست، عزیز، رشتہ دار یا کوئی فیملی ممبر ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ جس نے جو مجھ سے قرضہ مانگا ہے یا مجھ سے اگر یہ کوئی قرضہ لے لے گا تو یہ واپس اس کو کر سکے گا، کیونکہ اس کا جو ہے وہ ریکارڈ ہی ایسا ہوتا ہے کہ یا آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو ہے ایسی اس میں اہلیت ہی نہیں جتنی وہ رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، یا وہ سمجھ لیں کہ وہ ہیبیچول ہے اور وہ بار بار قرضے مانگتا ہے اور قرضے واپس لے کر جو ہے واپس نہیں کرتا اور وہ جو رقم ہے وہ ضائع کر دیتا ہے. اور کوئی ایسا شخص جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ قرضہ مانگنے آ جاتا ہے اور آپ کے پاس جو ہے اگر تو گنجائش نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے شخص کو جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ انکار کر دیں، کیونکہ کسی کی مدد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پاس بھی گنجائش ہو. اپنے آپ کو تنگ کر کسی کی مدد تو نہیں کی جاتی، لیکن اگر آپ کے پاس گنجائش ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ چلو یار یہ میرا کوئی دوست، عزیز، رشتہ دار جو ہے وہ میرے پاس جو آیا ہے اس نے مجھ سے مدد کا جو ہے وہ تقاضا کیا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے یہ قرضے کی رقم جو ہے واپس نہیں کر سکے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کو جو ہے وہ قرضہ دیا جائے، کوئی تھوڑی بہت رقم جو ہے ویسے ہی اسے دے دی جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ یہ تمہاری ہیلپ ہے، یہ پیسے جو ہے تم استعمال کر لو، مجھے واپس مت کرنا، مجھے یہ میں نے تم کو ایسے ہی دے دیے ہیں. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ قرضہ دیا جائے جو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا اور اس کو جو ہے قرضہ دے کر جو ہے بعد میں اس کو جو ہے وہ شرمندہ کرنے کی کوشش کی جائے یا اس کے ساتھ جو کوئی جھگڑا پیدا کر لیا جائے یا اسے قرضہ جو ہے دے کر اسے بار بار مانگا جائے جبکہ آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ قرضہ واپس نہیں کر سکے گا، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اول تو ایسے شخص کو جو ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے تو انکار کر دیا جائے. اگر آپ کے پاس گنجائش بھی ہے تو پھر بھی آپ اسے انکار کر سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی آپ جو ہے چاہتے ہیں اس کی مدد جو ہے وہ کی جائے تو اس کو ویسے ہی اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں اور اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ پیسے ہمیشہ کے لیے تمہارے ہیں، مجھے تم سے اب جو ہے یہ واپس نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ پھر بھی جو ہے وہ اتنے نیک دل ہیں اور آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ چلو یار اس نے پہلے جو ہے بہت دفعہ معاملات خراب کیے ہیں، چلو میں اس کی مدد کر دیتا ہوں کہ شاید یہ جو ہے آپ یہ سدھر جائے اور یہ جو اب مجھ سے جو ہے وہ رقم ادھار مانگ رہا ہے اس رقم سے جو ہے اپنا کوئی معاملہ جو ہے وہ سیٹل کر لے. تو پھر اگر پھر بھی آپ جو ہے ایسے شخص کو جو ہے جب آپ کے پاس گنجائش ہے تو جو ہے کوئی رقم جو ہے وہ ادھار دے دیتے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ پھر آپ جو ہے ایسے شخص سے جو ہے وہ رقم واپس جو ہے وہ نہیں مانگ سکتے جب وہ رقم آپ کو جو ہے بر وقت ادا نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ رقم جو ہے واپس کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. تو اس لیے آپ ایسے شخص سے
جب وہ رقم واپس نہیں آپ کو بر وقت جو ہے وہ ادا نہیں کر سکا تو آپ اس کو جو ہے پھر فورس نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے جانتے بوجھتے جو ہے ایسے شخص کو جو ہے وہ رقم ادھار دی ہے۔ تو یہ میری آپ لوگوں سے ایک میں نے گزارش ہی کی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رقم واپس نہیں کر سکے گا، تو اس کی کچھ ہیلپ ہی کر دیا کریں، بجائے اس کے جو ہے اس کو قرضہ دے کر بعد میں اسے واپس مانگنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ واپس تو وہ کر نہیں سکے گا۔ تو اس لیے ایسے قرضے کو میری تو رائے یہی ہوتی ہے کہ آپ بھول جائیں، آپ سمجھیں کہ میری کوئی رقم جو ہے کہیں ضائع ہو گئی یا مجھ سے خرچ ہو گئی، یا اس کو ایک ایسی کمیٹی سمجھ لیں جو سمجھے کہ کمیٹی دے کر آپ کو بھاگ گیا ہے، اور کبھی شاید وہ آ جائے اور آپ کے جو پیسے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کو مل جائیں، اور آپ کے جو پیسے جو ہیں وہ ریکور ہونے کے صرف اسی صورت میں چانس ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سامنے آ جائے اور آپ اس سے جو ہے وہ رقم لے لیں۔ تو اس لیے یہ ایسے شخص کی جو ہے مدد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کر دیں، اور اس سے جو ہے وہ قرضہ واپس مت مانگے۔ لیکن اگر آپ نے دے دیا ہے تو پھر جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ واپس جو ہے وہ آپ کو ملنے تو نہیں، ہاں وہاں اس سے جو ہے وہ رقم واپس مانگ کر جو ہے اپنا کوئی معاملہ جو ہے اسے مزید جو ہے وہ خراب نہ کر لے، کیونکہ آپ نے جانتے بوجھتے جو ہے ایسے شخص کو جو ہے وہ رقم ادھار دی ہے۔ تو اب جو ہے اس کے آگے قرضہ جو ہے وہ واپس لینے کا جو ہے وہ قانونی طریقہ کیا ہے۔ قرضہ واپس لینے کا جو قانونی طریقہ جو ہے اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ قرضہ لینا اور دینا جو ہے یہ ایک سول معاملہ ہے، اور جو سول معاملے جو ہیں وہ یا تو جو ہے پنچایتی طور پر طے ہوتے ہیں، اور اگر وہ پنچایتی طور پر طے نہیں ہو سکتے تو پھر وہ سول عدالتوں میں یعنی دیوانی عدالتوں میں سول کورٹس میں طے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ جو ہے وہ نہیں کیے جا سکتے، نہ تو قرضہ لینے اور دینے کی بابت جو ہے کوئی ایف آئی آر ہو سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے پولیس اس میں کوئی مداخلت کر سکتی ہے۔ اکثر لوگ جو ہے جب انہوں نے کسی سے قرضہ لینا ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو کہ کرمینل جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے، اور وہ شخص جو ہے جس نے قرضہ کسی کو دیا ہوتا ہے وہ بجائے اس کے کہ اس نے پیسے بھی دیے ہوئے آج خود ہی کسی کرمینل ایکٹیویٹی میں پھنس جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو آپ جو ہے اس کے ساتھ کچھ زبردستی کر دیتے ہیں، تو چونکہ زبردستی تو آپ نہیں کر سکتے، اگر وہ قرضہ واپس نہیں کرتا تو آپ نے پہلے سے قانونی کو اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ اس قانونی ثبوت کی بنیاد پر جو ہے وہ سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر کے اپنا جو قرضہ ہے واپس لے سکتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ کچھ زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ زبردستی کریں گے تو اس میں قصوروار آپ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے قرضہ واپس لینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے، بلکہ اگر کوئی شخص جو ہے بر وقت آپ کا قرضہ واپس نہیں کرتا تو پہلے تو اس کو پنچایتی طور پر حل کرنے کی کوشش کی جائے، پھر اگر آپ کے پاس جو ہے قرضہ دینے کا کوئی ثبوت ہے، کوئی دستاویز ہے، تو اس دستاویز کی بنیاد پر جو ہے وہ سول کورٹ میں جو ہے کوئی دعویٰ دائر کیا جائے، اور پولیس کی جو مداخلت اس میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں اور پولیس والا جو ہے آپ کے مخالف کو بلاتا ہے اور اس کو پریشرائز کرتا ہے کہ بھائی تم اس کو پیسے دے دو، اگر تم نے اس کے پیسے نہ دیے تو تمہارے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہو جائے گی، اور اگر جو اگلا شخص ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ پولیس اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، وہ صبح جا کے جو ہے وہ ڈی پی او کو درخواست دے دیتا ہے، یا سی سی پی او کو، جو بھی ادھر سپیریئر آفیسر ہوتا ہے ادھر جو درخواست دے دیتا ہے، یا انلیگل ہراسمنٹ کی پٹیشن کر دیتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے آپ کا سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ لوگ پولیس کے ذریعے کامیابی ہوئے ہیں، لیکن میں جو ہے اس کو انسانی لحاظ سے جو ہے قطعاً بھی درست نہیں کہہ سکتا کہ ایک جو سول معاملہ ہے اس میں کسی کو جو ہے وہ پریشان کیا جائے۔ سول معاملات میں جو ہے پنچایتی طور پر جو ہے ان کو حل کرنا چاہیے، اگر پنچایتی طور پر وہ حل نہیں ہوتے ان کو جو ہے وہ پھر سول عدالت میں لے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی طریقہ کار اپناتے ہیں تو یہ ایک مہذب معاشرہ جو ہوتا ہے ہم اس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ایک مہذب شہری ہونے کے ناطے ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں قانون کا احترام کرتے ہوئے قانون کے مطابق ہی جو ہے وہ کسی سے ریکوری کرنی چاہیے۔ تو اس طرح اب جب آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو آپ نے اس سے جو ہے اس کی بابت جو ہے کچھ اسٹیمپ پیپر لکھوایا ہے، یا کوئی دیگر آپ نے تحریر کی ہوئی ہے، یا آپ کے پاس چیک ہے، تو آپ کے پاس قانونی چارہ جی موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف تحریر ہے جو کہ اسٹیمپ پیپر پر ہو سکتی ہے یا سادے کاغذ پر ہو سکتی ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ آپ کا قرضہ واپس نہیں کرتا، تو آپ جو ہے ایک وکیل ہائر کریں اور سول کورٹ میں اس کے خلاف جو ہے وہ ایک دعویٰ دائر کر دیں، اور اس تحریر کو جو آپ نے لکھی ہوئی ہے اس تحریر کی بنیاد پر جو ہے وہ سول کورٹ میں اپنا کیس ثابت کریں۔ سول کورٹ آپ کے حق میں ڈگری کر دے گی، اس ڈگری کی بات جو ہے اس شخص کو جو ہے وہ پیسے ہر صورت جو ہے وہ دینے پڑیں گے۔ اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو اس کو جو ہے سول کورٹ 1 سال کے لیے سول جیل بھجوا سکتی ہے، اور اس کی جو کوئی پراپرٹی ہے منقولہ یا غیر منقولہ کوئی بھی ہو، اس کو جو ہے عدالت جو ہے وہ اٹیچ کر کے تو اس کو نیلام کر کے تو اس کے جو ملنے والے پیسے ہیں ان میں سے آپ کی رقم ادا کر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ قانونی طریقہ کار موجود ہے، آپ صرف اسی پر عمل کریں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ کسی دیگر طریقہ کار پر عمل نہ کریں۔ اور پھر اس میں عدالت جو ہے وہ آپ کو جو آپ کی رقم جو اس کے پاس ہوتی ہے اس پر جو ہے کوئی عدالت جو ہے آپ کو کمپنسیشن کے طور پر جو ہے کوئی انٹرسٹ بھی دلا سکتی ہے۔ اس لیے یہ اس چیز میں بھی مت پریشان ہو کہ آپ کیس کو تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، جب آپ جو ہے اس سے پیسوں کا مطالبہ کریں تو ساتھ عدالت کے سامنے یہ چیز بھی رکھ دیں کہ یہ میرے پیسے استعمال کر رہا ہے، تو ان پیسوں پر جو ہے مجھے کوئی جو ہے وہ کوئی
ایسا جو ہے پروفٹ بھی دلایا جائے تاکہ جو میرے پیسے جو ہیں وہ ڈی ویلیو ہو رہے ہیں وہ اس کی جو ڈی ویلیویشن ہے اس کو روکا جا سکے. تو عدالت جو ہے ایسا ریلیف بھی ساتھ دے دیتی ہے. اس لیے اگر کیس لمبا بھی چلتا ہے تو عدالت جو ہے ساتھ اگر ایسا ریلیف دے دیتی ہے تو وہ آپ کا کیس لمبا چلنے کا جو آپ کو نقصان ہوا ہوتا ہے وہ بھی کور ہو جاتا ہے. تو اس لیے قانونی طریقہ کار جو ہے وہ تحریر کی صورت میں یہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کسی سے چیک لیا ہوا ہے تو چیک کے بارے میں جو پاکستان میں لا ہے, اس میں جو لا ہے اس میں چیک کے بارے میں 2 کارروائیاں ہو سکتی ہیں. اس میں کرمنل جو ہے جو پروسیڈنگز ہیں چیک کے بارے میں وہ بھی شروع ہو سکتی ہیں. آپ چیک کی بابت جو ہے وہ تھانے میں آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں جس میں جس شخص نے وہ چیک جاری کیا ہوتا ہے اگر وہ بینک میں پیش کرنے پر ڈس آنر ہو گیا ہوتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ سیکشن 489F ہے پاکستان پینل کوڈ کا, اس کے تحت جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو چیک کی بابت جو دعویٰ ہوتا ہے وہ سول کورٹ میں جو نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتا ہے, جس کو عام الفاظ میں لوگ جو ہے وہ سیشن کورٹ بھی کہتے ہیں. تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتا ہے. جو سیشن جج ہوتا ہے یہ 60 ڈسٹرکٹ جج بھی ہوتا ہے. تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتا ہے, وہاں پر اس کا ایک سمری ٹرائل چلتا ہے جس میں عدالت جو ہے اس کو جو ہے فوری اس کا جو ہے فیصلہ کرتے ہیں. اس میں بڑی جلدی جو ہے پروسیڈنگز چلتی ہیں اور وہ جو کیس ہے وہ 2 3 4 یا میکسیمم 6 ماہ میں ختم ہو جاتا ہے. تو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوتا ہے. تو نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی بابت جو دعویٰ ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک اسپیڈی ٹرائل کی صورت میں چلتا ہے. تو اس لیے چیک کی بابت جو ہے وہ 2 ریمیڈیز ہوتی ہیں. آپ ایف آئی آر بھی درج کروا سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس کی بابت جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں آرڈر 37 کا جو ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے وہ بھی دائر کر کے اپنی جو ہے ریکوری جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح اس میں بھی جب ڈگری ہو جاتی ہے تو پھر عدالت جو ہے اگر وہ شخص جو ہے پیسے نہیں دیتا جس کے خلاف وہ ڈگری ہوئی ہوتی ہے تو عدالت جو ہے اس کی ایگزیکیوشن میں اس کی اجرا میں اس کو جو ہے وہ 1 سال کے لیے جو ہے وہ سول جیل بھی بھجوا سکتی ہے اور ساتھ اس کی پراپرٹی جو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ نیلام ہو سکتی ہے, اٹیچ ہو سکتی ہے. اور اس کی نیلامی کے بعد جو ہے جو پیسے جو ہیں وہ آپ کے حصے آپ کو دے دیے جاتے ہیں. اگر کچھ زیادہ بچے تو پھر اسی شخص کو واپس کر دیے جاتے ہیں کیونکہ پیسے تو اتنے لینے ہوتے ہیں جتنے کا آپ کا کیس ہوتا ہے. اور اس میں بھی عدالت جو ہے وہ پیسوں پر جو ہے وہ کمپنسیشن بھی دلا دیتی ہے جو کہ آپ یہ اگر عدالت سے کہیں کہ اس نے میرے پیسے استعمال کیے اور مجھے مقدمہ بازی میں پھنسا دیا ہے تو آپ کو عدالت جو ہے کوئی ایسا ریلیف دے سکتی ہے کہ اس کو کہے کوئی ایکسٹرا پیسے جو ہیں اس کو ان پیسوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ادا کرو. تو اس طرح اگر کیس جو ہے ان میں ٹائم بھی لگتا ہے تو عدالتیں جو ہے کہ یہ بھی ریلیف دے سکتی ہیں. تو یہ کسی شخص سے جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ واپس لینے کا قانونی طریقہ ہے. اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے تو آپ سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر لیں. اگر آپ کے پاس چیک ہے تو آپ ایف آئی آر بھی درج کروا سکتے ہیں اور آرڈر 37 کا دعویٰ دائر کر کے سمری ٹرائل کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے اپنے پیسے جو ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے قرضہ واپس لینے کی وہ کرمینل بن جائے. آپ نے بعض لوگ کرتے کیا ہے جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں, اس کے گھر کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں, ادھر جھگڑا پیدا ہوتا ہے, بعد میں پولیس موقع پہ آتی ہے اور پولیس کہتی ہے بھائی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اندر داخل ہوئے ہو. تو بجائے اس کے کہ وہ شخص جو ہے جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں اس کو عدالت اس کو جو ہے وہ پولیس کچھ کہے, وہ جو اس کے گھر میں زبردستی داخل ہوا ہوتا ہے اس وقت کیونکہ اس نے پیسے لینے ہوتے ہیں اس کو غصہ تو ہوتا ہے لیکن اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنے جو پیسے ہیں وہ قانون کے طریقوں سے لینے ہیں. مجھے کوئی حق نہیں حاصل ہے کہ میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زبردستی کروں. تو وہ شخص جو ہے اگر وہ اس کے گھر اس کا داخل ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو پولیس جو ہے اس پہ 452 ہے ایک سیکشن ہے پی پی سی کا جس کی 7 سال تک سزا وہ ایف آئی آر درج کر دیتی ہے. پھر اگر ہم کسی کو جو ہے وہ ٹیلی فون پہ دھمکیاں لگاتے ہیں قرضہ واپس لینے کے بابت تو اس کی وہ ریکارڈنگ کر لیتا ہے. وہ دھمکیاں جو ہے وہ پولیس کو جو بتاتا ہے کہ اس نے دیکھے جی مجھے فون کر کے جو ہے وہ موبائل کے ذریعے یا جیسے بھی جو ہے پی ٹی سی ایل کے ذریعے جو ہے اس نے مجھے جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں. تو پولیس والے اس پہ 25D کا جو ہے مقدمہ درج کر دیتے ہیں جو کہ وہ بھی ناقابل ضمانت ایک جرم ہے اور اس پہ بھی سزا ہو سکتی ہے اور اس میں گرفتاری ہو جاتی ہے, جیل جانا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے آپ قطعاً جو ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے آپ کا جو سول معاملہ ہے وہ فوجداری شکل اختیار کر لے. اور بعض لوگ تو ایسے کرتے ہیں وہ کسی کو اٹھا ہی لے آتے ہیں, اس کو اٹھا کے اپنے فیکٹری میں لے آتے ہیں, کسی جو ایسی اپنی جگہ پہ لے آتے ہیں, کہتے ہیں جی اب تمہارے پیسے آئیں گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے. یعنی وہ لوگوں کا ذہن ہی نہیں کام کرتا کہ یہ کتنا بڑا انہوں نے فیل کر دیا. اس کی بابت جو ہے وہ تو 365 کی کاروائی ہو جاتی ہے جو کہ ایک جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کوڈ جو ہے اس کی بابت جو ہے معاملہ بن جاتا ہے. کتنا سنگین جرم لوگ کر لیتے ہیں. تو یہ قطعاً ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. جب بھی آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو قانون کے مطابق لیں, قانون کو فالو کریں. ہم نے جو ہے ایک مہذب معاشرے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے, مہذب شہری ہم نے بننا ہے. بے شک ہمیں ڈیلے ہوتا ہے, قطعاً جو آپ قرضہ دیتے ہیں کسی کو وہ اگر ڈیلے ہو جاتا ہے تو قرضہ جو ہوتا ہے وہ تو پہلے آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے اور اس پہ مت انحصار کریں. اس قرضے نے آپ کو واپس ملنا ہے تو آپ کی زندگی نے آگے چلنا ہے. زندگی میں اور راستے بھی تلاش کریں. اگر آپ کا جو قرضہ کہیں ڈیلے ہو گیا ہے تو پھر پریشان مت ہوں اور یہ اس سے یہ سبق مت بنا لے گا آئندہ کسی کی مدد نہیں کرنی. ایک بندہ خراب ہو سکتا ہے,
اگر آپ کو اللہ نے دیا ہوا تو لوگوں کی مدد کریں. لوگوں کی مدد کرنا ایک بڑا نیک جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. تو اس لیے جو ہے قرضہ واپس لینے کا جو طریقہ ہے صرف قانونی طریقے آپ نے اپنانے ہیں, کوئی غیر قانونی طریقہ آپ نے نہیں اپنانا. غیر قانونی طریقے اپنانے سے آپ بجائے خود جو ہے بجائے اس کے کہ آپ قرضہ واپس لیں, آپ خود مشکل میں پھنس جاتے ہیں. میں آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے ٹائم میں, کہ میرے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے کسی کے پیسے دینے تھے, تو ان کے گھر میں جس نے پیسے لینے تھے وہ آیا ادھر, اس کا ان سے جھگڑا ہو گیا, اور جھگڑا ہوتے ہوتے وہ ان کے گھر میں داخل ہو گئے, اور انہوں نے جو ہے 15 پہ کال کر دی, ریسکیو 15 پولیس کو بلا لیا. موقع پہ پولیس آئی, پولیس نے دیکھا کہ بھائی تم لوگ نے گھر میں کیوں داخل ہوئے, تم نے قرضہ لینا تھا تو سول کوڈ میں دعویٰ کرتے, تمہاری جو بھی قانونی کاروائی بنتی تھی وہ کرتے, تم ان کے گھر میں کیوں, پولیس نے ان پہ مقدمہ درج کر دیا. تو اب جس شخص نے پیسے لینے ہیں پرچہ اس پہ درج ہو گیا. تو بعد میں اس شخص نے اپنی جان چھڑائی اور اس نے صلح کی, اور جو اس نے پیسے لینے تھے وہ بھی اس کو چھوڑنے پڑ گئے. تو اس لیے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اسی طرح میں آپ کو ایک فیکٹری والے کا واقعہ بتاتا ہوں, بڑا پرانا ہے, لیکن اس میں یہ تھا کہ ایک فیکٹری والا تھا, اس کا جو متعلقہ ایسا جو تھا اس سے بھی بڑے تعلقات تھے. تو اس نے کسی سے پیسے لینے تھے اپنے کسی میکر وغیرہ سے, اس نے کیا کیا, اس کو اٹھا کر اپنی فیکٹری میں لے آیا اور کہا کہ آپ تمہارے پیسے آئیں گے تو پھر ہی ہم تم کو چھوڑیں گے. اس کو جو پیچھے والے تھے وہ بڑے سیانے تھے, انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو ساتھ لیا اور ان کی فیکٹری لے کر چلے گئے. وہ بندہ ادھر سے برآمد ہو گیا, لیکن پولیس کے تعلق تھے اس فیکٹری والے سے, پولیس نے FIR درج نہ کی. انہوں نے کیا کیا, وہ اگلے دن جو ہے متعلقہ DPO کے پاس, یعنی جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تھا اس کے پاس پیش ہو گئے. DPO نے جو ہے اس پہ انکوائری کی, اور انکوائری جو ہوتی ہے DPO کی وہ بھی SHO کی مدد سے ہوتی ہے. تو SHO نے رپورٹ بھی اس جو فیکٹری مالک تھا اس کے حق میں دے دی کہ یہ جی دیکھیے ان کا لین دین کا معاملہ ہے, ویسے انہوں نے جھوٹا ہوا بنا لیا, یہ تو ویسے ہی کیا ہوا تھا. تو وہ ادھر بھی ان کی درخواست خارج ہوگی, لیکن وہ ادھر نہیں تھکے. انہوں نے پتہ کیا کیا, انہوں نے پھر ایک پٹیشن فائل کر دی 22A22B کی, اور 22A22B کی پٹیشن جو تھی ان کی وہ بھی خارج ہو گئی, وہ SHO کی رپورٹ کی بنیاد پر. لیکن پھر وہ ہائی کورٹ چلے گئے, اور ہائی کورٹ نے الٹیمیٹلی پرچے کا آرڈر کر دیا. جب پرچے کا آرڈر ہوا, پرچہ ہوا, پھر وہ فیکٹری والے کو لینے کے دینے پڑ گئے. ان پر گواہ کا پرچہ ہو گیا جو کہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ میں چلنا تھا. تو وہ بڑے پریشان ہو گئے. اب انہوں نے اس سے پیسے لینے تھے اس شخص سے جس کو انہوں نے اٹھا کر لائے تھے, لیکن انہوں نے غلطی کر دی. اب بجائے جو ہے وہ اس سے پیسے لیتے, ان کو جو ہے اچھی خاصی اماؤنٹ دے کے لاکھوں میں اس سے جو ہے وہ جان چھڑوانی پڑی, اور جو ہے وہ انہوں نے اپنی غلطی سے جو ہے وہ اپنے کافی جو پیسے ہیں وہ ضائع کر رہے. تو اس طرح یہ چیز ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے اپنے قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. تو قرضہ واپس لینے کے لیے قطعاً کوئی غیر قانونی جو ہے وہ سرگرمی جو ہے وہ مت اپنائیں, ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہیں. آپ کے پاس جو بھی قانونی ڈاکومنٹ ہے قرضے کے ثبوت کی بابت جو ہے اس پر جو ہے اپنی کاروائی کر کے, تو اپنا جو ہے وہ کاروائی کا آغاز کر کے تو اپنا جو قرضہ جو ہے وہ عدالت کے ذریعے واپس لیں. لیکن میں ادھر آپ کو چیز بتا دوں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, آپ کے پاس قرضے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, تو آپ کے پاس ایک چارہ جو موجود ہے. پاکستان میں جو لا سیٹل ہے, زبانی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے یعنی اورل ایگریمنٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے. اس کو ثابت کرنے کے جو ہے وہ 4 طریقے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے جو ہے وہ جس دن آپ نے وہ جو ہے کسی کو رقم ادھار دی ہے اس دن کو یاد رکھیں, اس دن کی یعنی تاریخ کو یاد رکھیں, اس وقت کو یاد رکھیں, اس مقام کو یاد رکھیں, اور 2 گواہان آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور آپ اگر ان 4 چیزوں کو عدالت میں ثابت کر دیتے ہیں تو زبانی قرار نامے کی بنیاد پر بھی آپ کی جو ہے وہ کیس جو ہے آپ ون کر جاتے ہیں, اور آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے. کیونکہ آپ نے اگر پیسے واقعی کسی کو حق سچے دیے ہوئے ہیں تو اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تو آپ پریشان ہو کے اس میں آپ جو ہے فرسٹریٹ ہو کے کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ یار میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں پیسوں کا, میرے پیسے تو یہ کھا گیا ہے, یہ مجھے پیسے اس سے ملیں گے ہی نہیں, تو میں کیا کروں. مت ایسا سوچے. زبانی ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی عدالتوں میں ثابت ہو جاتے ہیں, اور اس کے بارے میں تو لا سیٹل ہو چکا ہے پاکستان میں. بے شمار ججمنٹس بھی موجود ہیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹس اس بابت جو ہے موجود ہیں. آپ مت پریشان ہو, آپ کسی بھی جو ہے وکیل کو جب ہائر کریں گے تو آپ اس کو بتائیں گے کہ زبانی ایگریمنٹ ہے میرا, میں نے اس تاریخ کو, اس وقت, اس مقام, ان 2 گواہان کی موجودگی میں اس کو پیسے دیے تھے. تو آپ کا وکیل کہے گا ٹھیک ہے, آپ اپنے گواہان کو قائم رکھیں اور اپنی تاریخ جو ہے وقت اور جو ہے آپ کا جو مقام ہے جس جگہ آپ نے پیسے دیے اس کے بارے میں اپنی جو ہے وہ ذہن کو پختہ رکھیں. آپ کا کیس انشاءاللہ جو ہے ون ہو جائے گا. جب آپ رائٹ پہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی دستاویز ثبوت نہیں تو پھر بھی آپ نے غیر قانونی کام کوئی نہیں کرنا. آپ نے صرف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا جو ہے وہ قرضہ واپس لینے کی کوشش کرنی ہے. اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر آپ ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت جو ہے اوپر موجود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین فیصلے کرنے والا ہے. اگر آپ کو وہ پیسے جو ہے مکمل قانونی چارہ جوئی کرنے کے بعد بھی نہیں ملتے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی دیگر طریقے سے اس سے زیادہ آپ کو عطا کر دے گا. لیکن آپ نے کسی صورت بھی کسی سے زیادتی نہیں کرنی, صرف اور صرف جو ہے وہ قانونی طریقے سے جو ہے اپنے پیسے ریکور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ اس میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں
تو میں آپ کو جو ہے اپنے یقین سے اور اپنے ایمان سے کہتا ہوں کہ آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور ملے گا. آپ اگر آج آپ کو نقصان ہوا ہے تو کل کو کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ کئی گنا جو ہے وہ فائدہ بھی کرا سکتا ہے. تو میری اس میں یہی آپ لوگوں کو سجیشن ہے کہ قرضہ واپس لینے کے لیے جو ہے آپ نے ہمیشہ قانونی طریقے جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ دیگر کوئی طریقہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا ہے. تو اس لیے جب کسی کو قرضہ دیں تو اس کو جو ہے قانونی طور پر جو ہے وہ اپنی جو ہے لکھت پڑھتے میں لے آئیں, ڈرافٹ تیار کر لیں. قطعاً آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, عزیز ہے, مت ہچکچائیں. آپ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں, یہ صرف یادداشت کے لیے ہوتا ہے تاکہ کل کو کوئی جھگڑا پیدا ہو تو وہ جو تحریر ہے وہ آپ کے کام آ سکے. اور پھر اگر آپ کا کوئی دوست, رشتہ دار, عزیز یا کوئی فیملی ممبر جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے تو اس نے اگر آپ کو بر وقت جو ہے وہ قرضہ واپس نہیں کیا تو جو بھی آپ کے پاس تحریر ہے, کوئی جو ہے آپ نے کوئی معاہدہ لکھا ہوا ہے یا آپ کے پاس کوئی چیک ہے, اس کے مطابق ہی کارروائی کریں. قطعاً کوئی جو ہے وہ غیر قانونی جو ہے وہ سرگرمی جو ہے وہ سر انجام دینے کی کوشش نہ کریں تاکہ آپ کا جو سول معاملہ ہے وہ فوجداری طرف نہ چلا جائے اور آپ کو بجائے لینے کے جو ہے وہ دینے نہ پڑ جائیں. تو اس طرح دوستو آپ نے یہ ساری ویڈیو جو ہے ملاحظہ کی. اینڈ میں میری ایک ذاتی رائے جو ہے وہ بھی ملاحظہ کر لیں. میں نے اپنی اس ویڈیو میں جو قرض واپس لینے کے جو طریقہ کار ہیں یا قرض دینے کے جو قانونی طریقہ کار ہیں ان میں جو ہے میں نے چیک کا ذکر کیا ہے. جو چیک کے بارے میں جو پاکستان میں قانون ہے اس کے بارے میں میری ایک ذاتی رائے ہے. وہ کسی کا اس کے ساتھ جو ہے وہ پابند ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن میری ایک ذاتی رائے, اور اس کے لیے میں کوشش بھی کرتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اس بابت جو ہے وہ ہمت دیتا ہے. میں کوشش کرتا رہتا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا کہ جو چیک کا پاکستان میں قانون ہے میں اسے 100% جو ہے متفق نہیں ہوں. یہ بالکل جو ہے وہ غیر انسانی قانون ہے پاکستان میں کہ ایک شخص کے خلاف جو ہے وہ سیکشن 499F کے تحت جو ہے وہ FIR درج کر دی جاتی ہے اور پھر اس کو بیل نہیں دی جاتی, جبکہ اس کا جو معاملہ ہے وہ تو لین دین کا ہے. آپ نے ہاں وہاں جو چیک ہے اس کو اتنا بڑا ہوا بنا دیا ہوا ہے کہ بھئی چیک اب کسی نے دے دیا تو اب اس کی بیل ہی نہیں لینی. شروع میں جب یہ لا آیا تھا 499F کا تو بیلیں نہیں ہوتی تھی, 3 ماہ 6 ماہ بھی بیلیں نہیں ہوتی تھی لوگوں کی. لیکن بعد میں عدالتوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ یہ جو چیک کا پاکستان میں مس یوز ہو رہا ہے یہ درست نہیں. اور ویسے بھی کسی شخص کو اس لیے جیل میں پھینک دینا, اس لیے جیل میں ڈال دینا کہ اب تم پیسے دو گے تو چھوٹو گے, بھائی وہ جیل میں چلا گیا وہ پیسے کیسے دے گا. تو اس لیے یہ چیک کے بارے میں میری جو رائے ہے جو اس کی بابت خاص کر جو کرمنل جو کاروائی ہوتی ہے سیکشن 489F کی, اس کے بارے میں جو ہے میں قطعاً طور پر جو ہے وہ ایک جو ہے سوشلسٹ ہونے کے ناطے جو ہے میں متفق نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سیکشن 489F جو ہے اس کو جو ہے پاکستان کے قانون سے جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ جو لین دین ہوتا ہے یہ تو سول معاملہ ہوتا ہے. خواہ مخواہ ہم نے اس ملک میں یہ پتہ نہیں کن ملکوں سے اٹھا کر ہم نے یہ قانون لے آئے ہیں. کسی مہذب ملک میں ایسا قانون نہیں ہے کہ چیک پر جو ہے وہ FIR درج کر کسی کو اندر پھینک دیا جائے جیل میں. یہ ہمارے ملک میں انہوں نے پتہ نہیں دبئی وغیرہ سے یہ قانون اٹھا لائے ہیں, اور یہ جو ہم نے بلا وجہ جو ہے وہ چیک کے کیس پر ہم اٹھا کر لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں میں پھینک دیتے. کتنے لوگوں سے غلط چیک لیے گئے ہوئے ہیں, مزدوروں سے جو ہے مالک جو ہے فیکٹری والے غلط چیک لیتے ہیں. جو ایسا کوئی شخص جو ہوتا ہے جس پر کسی کا کوئی اثر ہوتا ہے وہ اس سے غلط چیک لے لیتا ہے. لوگ چیک چوری کر لیتے ہیں اور اس پہ جعلی سائن بھی کر لیتے ہیں, اور جب کوئی شخص جو ہے پولیس کو کہتا ہے میرا چیک چوری ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں تم نے رپورٹ نہیں درج کرائی. وہ جج کو کہتے ہیں میرا چیک چوری ہو گیا, جج بھی کہتا ہے تم نے رپورٹ نہیں درج کرائی. بھائی اس کو پتہ ہی اس وقت لگا جب اس کے خلاف FIR ہو گئی, اس کو تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا. لیکن چونکہ آپ نے ایک غلط لا بنا دیا ہے, اس غلط لا پر جو ہے وہ عدالتیں بھی اس کو فالو کرتی ہیں اور پولیس والے بھی اس کو فالو کرتے ہیں. تو میری جو چیک کے بارے میں کم از کم جو اس کے بارے میں جو کرمنل لا جو لا ہے پاکستان میں سیکشن 489F جس میں بیل نہیں ملتی, سزا اس کی 3 سال ہے, تو اس کے بارے میں جو ہے میں قطعاً جو ہے وہ بطور ایک سوشلسٹ جو ہے وہ متفق نہیں ہوں. جبکہ اس کے بارے میں جو سول لا ہے جو کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کے تحت ہوتا ہے, جو کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ انگریز کے وقت کا یہ قانون ہے, اس میں آج کے دور میں اس لحاظ سے جو ہے وہ تبدیلیاں ہی نہیں کی گئی. آپ نے جو چیک ہے اس کو آپ نے کہہ دیا جی جس کے پاس جو چیک ہے اس کو پرزپشن آف ٹروتھ حاصل ہے, یعنی جو اس کا بیرر ہے اس کو جو ہے سچائی حاصل ہے. سچائی کیسے حاصل ہو گئی؟ چیک ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, کدھر سے اتنی ٹھوس شہادت لائیں کہ یہ جس سے ثابت ہو جائے گا یہ چیک جو ہے یہ واقعی درست ہے. تو آپ نے چیک کو پتہ نہیں انہوں نے کیا چیز بنا دیا ہوا ہے. چیک بہت سارے جو ہے وہ غلط ہوتے ہیں, اور اس میں جب یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ سمری ٹرائل جب چلتا ہے اس میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں, تو ادھر بھی جو ہے وہ عدالت جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کر کے تو پھر جو ہے جب اجازت بھی دیتی ہے اس کی اس میں دفاع کریں گے تو شورٹی بانڈ مانگ لیتی ہے. بھائی دیکھیں ابھی تو کسی کے خلاف کچھ ثابت ہی نہیں ہوا, ابھی تو شہادتیں ہیں, آپ پہلے اسے شورٹی بانڈ مانگ رہے ہیں. کدھر سے لائے گا کہ بندہ شورٹی بانڈ؟ اگر کسی کا چیک چوری ہو گیا ہے, کسی نے انڈر انڈو انفلوئنس جو ہے کسی کا چیک حاصل کر لیا ہے, بعض لوگ تو چیک کسی سے خرید بھی لیتے ہیں کسی کا, تو وہ کدھر سے جو ہے وہ شخص جو ہے وہ شورٹی بانڈ لائے گا. تو اس لیے جو چیک کے بارے میں نے اپنی اس ویڈیو میں ذکر کیا ہے, لیکن جو پاکستان میں اس کا قانون ہے میں نے اس کے لحاظ سے ذکر کیا ہے. جب تک یہ قانون موجود ہے آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں.
لیکن جو چیک کے بارے میں جو میں نے اپنی جو ذاتی رائے ہے وہ میں نے آپ کو بتائی، اور میری اس کی بابت جو ہے ہر فورم پہ جو ہے میں اس کو جو ہے وہ اس بابت جو ہے وہ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے، پاکستان میں جتنے بھی غلط قوانین ہیں ان کے خلاف میں آواز اٹھاؤں، اگر ان کے لیے کچھ کر سکوں تو اپنا کردار جو ہے وہ میں ضرور جو ہے اس بابت جو ہے وہ میں ادا کر سکوں۔ یہ صرف میں نے اینڈ میں وضاحت کے لیے تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ میں نے ٹائم لیا ہے۔ باقی امید کرتا ہوں کہ جو یہ ویڈیو ہے یہ مکمل طور پر جو ہے آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ جو چیک کی بابت میں نے جو ہے وضاحت کی ہے، یہ صرف اس حد تک ہے کہ جو لوگ غلط چیک کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور قانون جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں دونوں جو فریقین ہیں ان کو دیکھا جائے۔ اگر کسی نے چیک دیا ہے واقعی جینون، تو پھر بھی اس کو جو ہے مکمل جو ہے اس کی شہادتیں لینے کے بعد ہی کسی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کہ نہیں کہ پہلے کسی کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا اور پہلے کسی سے چھوٹی بانڈ مانگ لیا اور پہلے جو ہے کسی کو جو ہے سول کیس میں جو ہے پہلے کسی کو پابند کر دیا۔ اب کیس تو اس کے خلاف ثابت ہو لینے دو، کئی لوگ تو بیچارے چھوٹی بانڈ نہیں دے سکتے اور ان چھوٹی بانڈ نہ دینے کی وجہ سے ان کے خلاف ڈگریاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں صرف فیئر ٹرائل کی حد تک جو ہے یہ کہتا ہوں کہ جو چیک جن لوگوں کے درست ہیں وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں ان کو جو ہے ان کیس کر کے ضرور جو ہے ان کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن جو ہے قانون کو ہمیشہ بیلنس ہونا چاہیے، دونوں فریقین کو جو ہے مناسب موقع جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ تو یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔